मिनट में। शुक्रिया। मेरे ख्याल उस पर आ जाते हैं अभी ऐप पे ना। अच्छा, इसमें मैं आपको जब तक ये वो हो गया, अनम्यूट हो गया उनका? जी सर हो गए। आप प्लीज अली उस्मान अपना वकास अपना दिखा दें। अच्छा मैं क्विकली दिखा देता हूँ ना, जल्दी आप कर दें ताकि फिर हम आगे बढ़ दिखा जाए। देता हूँ वापस टीम्स में आके। सो आई गो वेरी क्विकली और मैं आपको यहाँ पे एक सिर्फ क्विज का दिखाता हूँ। यूजुअली हम उसको रियलिटी से कितना करीब है ये आप खुद देखेंगे। यहाँ पे बच्चे सिंधी लैंग्वेज का एक क्विज पूरा यहाँ पे है, ये असेसमेंट है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। ये पूरा सिंधी लैंग्वेज में क्विज अवेलेबल है जो कि एग्जाम पेपर है। आप आते जाएं, इसको फिल करते जाएं, इसमें डिटेल्स देते जाएं, नेक्स्ट करते जाएं और उसके बाद बैक एंड पे ऑटोमेटिकली इसके मार्क्स कैलकुलेट होंगे, स्टूडेंट्स को इसके मार्क्स असाइन हो जाएंगे। असाइनमेंट है, एक टीचर आके एक असाइनमेंट क्रिएट कर सकता है और जाके वो कोई भी असाइनमेंट जो है वो अपने स्टूडेंट्स को असाइन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये इंग्लिश की क्लास है, करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंसेस का एक असाइनमेंट है, इस टीचर ने क्रिएट किया है और यहाँ पे इसने इन 26 बच्चों को जो इस क्लास का पार्ट है इनको असाइन किया है। जिन बच्चों ने अपना असाइनमेंट सबमिट करा दिया है वो टर्न्ड इन है, जिन्होंने नहीं कराया है नॉट टर्न्ड इन है। ये हरीश कुमार साहब ने अपना असाइनमेंट सबमिट कराया है और हम यहाँ पे आके फीडबैक देख सकते हैं कि इसको टीचर ने अगर फीडबैक असाइन किया हुआ है फीडबैक मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे ग्रेडिंग का मैकेनिज्म अवेलेबल है। यहाँ पे आके जो है ग्रेड्स जो है बच्चों के असाइन हुए में हैं कि इन्होंने जो पिछले एग्जामिनेशन दिए हैं, असाइनमेंट्स दिए हैं, उनको क्या ग्रेड्स मिले। और कुछ बच्चे आपके साथ अभी भी हैं बिकॉज हम एक क्लास के अंदर आ गए थे। इसी तरह एक वर्कशीट है जो सिंध एजुकेशन की अपनी एक वर्कशीट है और यहाँ पे अवेलेबल है बच्चों को। बच्चे आके इस वर्कशीट को फिल कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। वेरी लास्टली बिकॉज टाइम शॉर्ट है, ये एक प्रेजेंटेशन थी जो अभी अली उस्मान साहब जो कि इनके टीचर हैं ये प्रेजेंटेशन दे रहे थे, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री। और यहीं पे बच्चे अपनी वीडियो भी देख रहे थे, टीचर की वीडियो भी देख रहे थे, चैट भी कर रहे थे और साथ साथ इस प्रेजेंटेशन को गो थ्रू कर रहे थे। सो देयर आर मल्टीपल कंपोनेंट्स इन अ क्लासरूम जिसको वर्चुअलाइज किया गया है सिंध गवर्नमेंट के ताउन से। और जो अभी आप एनवायरनमेंट देख रहे हैं वो सिंध गवर्नमेंट का एनवायरनमेंट देख रहे थे। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब अगर वो ऐप का कर दें ताकि वो भी हम दिखा देंगे किस तरह ये आप भी अगर देख लेंगे तो आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से इसको कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चा किसी भी ग्रेड में, और ये जो ऐप है ये केजी से लेकर ग्रेड 5 तक की है। और इसके अलावा आपके इल्म में है कि हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है सिंध कॉलेज लेक्चर्स के नाम से, और वो हमने पहले शुरू किया था कि उसमें कोई 14,000 के करीब सब्सक्राइबर्स आ गए हैं। 1600 से ज़ायद जो हैं वो लेक्चर्स हैं उसके ऊपर, और रोज़ाना मुख्तलिफ प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो अपलोड करते रहते हैं अपनी वीडियोस मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर। तो उस पर भी एक अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। तो एक चीज़ हमने पहले शुरू की थी, लेकिन ये जो ऐप है ये मैं समझता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों के लिए, अगर इस पर बच्चे जाएँगे और उस पर काम शुरू करेंगे। इसके साथ साथ जब आप ऑन हो जाए तो मुझे बताइएगा। इसके अलावा जो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन है उन्होंने भी एक काम शुरू किया है और हम भी कर रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग से भी कर रहा है कि हम अपने टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं ये जो डिजिटल क्लासरूम्स हैं उसके हवाले से। और 500 के करीब टीचर्स SEF के जो हैं वो ट्रेंड हो चुके हैं। 400 इनके अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं वो ट्रेन हो चुके हैं। और सूबा सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्स में जिसमें खैरपुर, मीरपुर ख़ास और दादू है, वहाँ डिफरेंट स्कूल्स में ये डिजिटल क्लासरूम्स जो हैं वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वो शुरू भी किए गए हैं। तो बच्चे अपने घरों पे होते हैं, मुख्तलिफ जहाँ जहाँ वो अवेलेबल होते हैं, और क्लास जो है वो स्कूल में हो रही होती है और वो कनेक्ट हो जाते हैं अपने मोबाइल्स के ज़रिए डिफरेंट ऐप्स के जो उनके पास या तो मोबाइल फ़ोन होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं उनके जी आप शुरू ये अब ज़रा देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। अस्सलाम जी, मेरा नाम हसन बिन रिजवान है और एक ऑर्गेनाइजेशन सबक न्यूज़ से मेरा ताल्लुक़ है। हमारी एक लर्निंग एप्लीकेशन है जिसका नाम है द न्यूज़ लर्निंग ऐप। हमने उस ही ऐप को स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट के साथ मिलके उनके लिए कस्टमाइज़ किया है ताकि जो SCLD के रिक्वायरमेंट है उनको मीट कर सकें। अभी मैं अपने मोबाइल फ़ोन से जो कि एक एंड्रॉयड का फ़ोन है उससे मैं स्क्रीन मिरर करके आपको LED पे उस ऐप की यूज़र इंटरफेस दिखा रहा हूँ। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस ऐप में क्या क्या कंटेंट है, क्या फीचर है। ये ऐप एक खुसूसी तौर पे डिज़ाइन की गई है पाकिस्तान और स्पेशली सिंध के कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए, और इसके अंदर कच्ची यानी KG से लेके 5वीं जमात तक के कंटेंट मौजूद है फॉर 4 सब्जेक्ट्स।
میتھ سائنس اور انگلش جو کہ تمام جماعتوں کے لیے ہے. اب ہم نے اس میں اردو لینگویج کا بھی ایڈ کیا اور انشاءاللہ آگے جا کے سندھی لینگویج کا کانٹینٹ الگ ایڈ کریں گے. اب جو میتھ اور سندھی ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں 2 میڈیم آف انسٹرکشنز ہیں, اردو میں پڑھائی جاتی ہے اور سندھی میں پڑھائی جاتی ہے. تو میتھ اور سندھی کی جو ویڈیوز ہیں ہماری بچوں کی سیکھنے کے لیے وہ دونوں لینگویجز میں موجود ہیں. اب میں آپ کو نظر دکھاؤں گا, آپ دیکھ سکیں گے کہ اس وقت ہم سندھی کے انٹرفیس میں ہیں. تو اگر میں میتھ سبجیکٹ کے اندر جاؤں گا تو آپ کو جتنے عنوانات ہیں اور ان کی جو ڈسکرپشن ہے وہ آپ کو سب سندھی میں نظر آ رہی ہے. اب جیسے کہ ٹائم ہے, ٹائم کے اندر ہر جو چیپٹرز ہیں جیسے وہ کتاب میں یا نیشنل کریکولم اور سندھ کے کریکولم میں جس طریقے سے ڈیفائنڈ ہے اس طریقے سے وہ تمام عنوانات یہاں پہ نظر آئیں گے. اور بچوں کے لیے اویلیبل ہوں گی ویڈیوز تاکہ وہ فوراً سے انڈیپینڈنٹلی سیکھ سکیں اور ساتھ میں کوئز لے کے دیکھ سکیں کہ ان کو کتنا سمجھ میں آیا ہے اور کہاں کہاں پہ گیپس ہیں. تو میں ایک ویڈیو یہاں پہ پلے کروں گا. دیکھیں یہ گانے ہیں, اس میں ویڈیوز بھی ہیں, اس میں لیسنز بھی ہیں اور یہ گریڈ 2 کے لیے تو اینیمیشن کے طور پہ بنایا گیا بچوں کے لیے. دوستو तव्हां मूंखे सुञाणो त था मां हिकु क्लॉक आहियां ऐं तव्हांखे टाइम ॿुधाईंदो आहियां. इहा त मूंखे ख़बर आहे. اگر کسی بچے کو لینگویج چینج کرنی ہے تو یہ سیٹنگز میں جا کے بہت آسانی سے ڈراپ ڈاؤن میں لینگویج سلیکٹ کر سکتا ہے اردو. اب جب اردو کی لینگویج سلیکٹ کرے گا تو اس کے پاس جو ویڈیوز ہیں جو لیسنز ہیں وہ اردو کے آنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ لائیو اسٹریم بھی کر سکتے ہیں اور بچے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اگر انٹرنیٹ ہر وقت ان کے پاس موجود نہیں ہے تو جب انٹرنیٹ نہیں ہوگا اس وقت یہ آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو اس کے کوئزز ہیں تقریباً 1500 سے زیادہ ٹیسٹ ہیں جو کہ نیشنل کریکولم اور سندھ کے کریکولم کے مطابق الائنڈ ہیں اور بچے وہاں پہ ٹیسٹ لے سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کچھ اس میں ٹھیک ہے. یہ جی بریف سے آپ کو ہم نے بتایا ہے اور یہ آپ خود بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اپنے موبائل فون پر. اس کو اپلوڈ کیجئے اور اس کے بعد اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. وہ آپ سے آپ کی پیدائش کا سال پوچھے گا, یہ پیرنٹس نے کرنا ہوتا ہے. تو وہ اپنا جب سال ڈالیں گے پھر وہ کلاس پوچھتا ہے, اس کلاس کو انٹر کریں اور ایک ہی وقت میں آپ کئی ملٹیپل بچوں کے لیے بھی اس میں انٹر کر سکتے ہیں. اگر کسی کے 3-4 بچے مختلف کلاسز میں ہیں تو آپ ان کے الگ الگ نام کے ساتھ انٹری کر سکتے ہیں اور اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں. اس میں جیسے میں نے بتایا کہ ابھی آپ کو بتایا بھی کہ صوبہ سندھ میں یہ خاص طور پہ ہم نے اس کو ڈیزائن کروایا ہے جس میں سندھی لینگویج میں بھی چونکہ ہمارے یہاں پڑھائی ہوتی ہے تو سندھی میں بھی یہ سارے سبجیکٹس موجود ہیں. لیکن ابھی کچھ دنوں میں اس میں سندھی ایز اے سبجیکٹ بھی شامل ہو جائے گا. اس وقت تو 4 سبجیکٹس ہیں, اردو ہے, انگریزی ہے, میتھس اور سائنس ہے. تو 5واں سبجیکٹ اس کے اندر سندھی کا سبجیکٹ جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گا. اور پھر جو لینگویجز جس میں پڑھنا چاہتا ہے بچہ انگریزی میں بھی پڑھ سکتا ہے, سائنس اور میتھس کو, اور اردو میں بھی اور سندھی میں بھی. تو یہ چیزیں اس کی ہے. باقی کوئی سوال ہو تو میں آپ کو ایک سیکنڈ ایک کر کے. جی دیکھیں یہ بات میں نے ابھی شروع میں کہی تھی کہ اگر ہم نے یہ شروع کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں, ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ 100% بچے تو کیا بلکہ شاید جو 50% بچے ہیں ان کی ریچ بھی اس تک نہیں ہوگی. لیکن ہم مختلف ماڈلز پر کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب ایک مرتبہ یہ چیز ہم شروع کریں گے تو اس میں بھی شاید مسائل پیدا ہوں گے, کچھ نہ کچھ مشکلات ہمارے سامنے آئیں گی. تو جب یہ لانچ ہو جائے گا لوگ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو جو مشکلات مزید آتی جائیں گی اس کو بھی ہم ایڈریس کرتے جائیں گے. لیکن اگر آگے چل کر کبھی ضرورت پڑی بچوں کی اس میں کوئی مدد کرنے کی تو ضرور ہم اس کی مدد کرنے کو بھی تیار ہوں گے. ایک منٹ ارباب کر لیں. اگر اس کے امتحانات بھی آن لائن ہوں گے تو کافی
دیکھیں میرا خیال ہے کہ شاید اس میں کم بھی ہو سکتا ہے. اگر والدین کے سامنے یہ امتحان ہو رہا ہوگا تو اگر کوئی باپ یہ چاہے اس کا بیٹا نقل کرے تو کروائے گا, اگر وہ چاہے گا تو نہیں کروائے گا. تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہت زیادہ جو ہے نا چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہیں. لیکن یہ ابھی ایک جو حالات ہمارے ملک میں پیدا ہو گئے ہیں ان حالات کو سامنے رکھ کر ایک راستہ ہم نے نکالنے کی کوشش کی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کرے حالات ٹھیک ہو جائیں تو ہم اس کو ڈسکنٹینیو نہیں کریں گے, اس آپشن کو ہم کنٹینیو کریں گے تاکہ گھر پر بھی اگر بچے پڑھائی حاصل کرنا چاہتے ہیں, دلچسپی اس میں بہت انٹرسٹیڈ ہوں گے بچے اگر اس کو دیکھیں گے, اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو بچوں میں کافی انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا, تو اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. تو اسکولس بھی چلتے رہیں, یہ بھی ساتھ ساتھ بالکل ہم چلاتے رہیں. ایک سیکنڈ شبیر کو. میری ذاتی رائے تو یہ کہ سب کچھ کھول دینا چاہیے, اس لیے کہ جب ہماری بات کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ماہرین یہ کہہ رہے ہیں, ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ وبا بڑی تیزی سے پھیلے گی, لیکن اگر کوئی یہ اس پہ تل جائے, وفاقی حکومت تل جائے اور ادارے تل جائیں کہ نہیں بھی کھولیں, عید کے کپڑے زیادہ ضروری ہیں, بیماری کی خیر ہے, تو یہ اسکولس کو بھی کھل جانا چاہیے. لیکن میں نے پہلے ایک بات کہی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسکول کھول بھی دیں تو شاید والدین اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے جو حالات ہیں. تو یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوگا ہمارے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں, اللہ کرے حالات بہت اس قابل ہو جائیں کہ ہم اسکول کھولنے کی پوزیشن میں آ جائیں, لیکن فی الحال اسکول کھولنے کی ہم نے تو ڈیٹ بھی اناؤنس نہیں کی ہے. ہماری ابھی کوئی ایک میٹنگ ہم کریں گے اپنی اسٹیئرنگ کمیٹی کی, اس میں اپنا پلان بتائیں گے کہ آگے ہم نے کس طرح کرنا ہے. جی اکرم کے بعد. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, پہلی بات تو یہ ہے, خیر ہے اس کی پرواہ نہیں. دیکھیں ایک تو عدالت کا فیصلہ غلط ہو یا صحیح ہو ماننا سب کو ہے, یہ لکھا ہوا ہے ان میں, ٹھیک ہے جی فیصلہ ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ, اور میں ہمیشہ اس بات کو کہتا بھی ہوں کہ ہر شخص کو پاس جب اختیارات ہوتے ہیں کسی کام کے کرنے کے تو اس کی کوئی نہ کوئی لمٹ ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں وہ درج ہوتا ہے کہ اگر میں وزیر ہوں, میرے پاس کچھ کام کرنے کے اختیارات ہیں, چیف منسٹر صاحب کے پاس کچھ اختیارات ہیں, پرائم منسٹر کے پاس کچھ اختیارات ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں آئین اور قانون میں درج ہیں کہ میرے اختیارات کیا ہیں, تو مجھے اپنے اختیارات کے اندر رہتے ہوئے فیصلے کرنے ہیں. اسی طرح عدالتوں کو بھی جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ آئین اور قانون کے اندر رہ کر کرنے ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں ماضی میں بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ آئین اور قانون کو ایک طرف رکھ کے فیصلے کیے گئے ہیں, اور میں پھر کہہ رہا ہوں عمل درآمد کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم یہ کہہ کر کہ جی آئین کے خلاف ہے, اس میں فیصلہ عمل نہیں کریں گے, یہ بات مناسب نہیں ہے. لیکن یہ فیصلہ خود عدالتوں کو کرنا چاہیے کہ جو وہ فیصلے کر رہے ہیں کیا وہ حکومت کا اختیار تو نہیں ہے, کیا وہ فیصلہ آئین اور قانون کے دائرے سے باہر تو نہیں ہے, کیا وہ فیصلہ ناقابل عمل تو نہیں ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ فیصلہ ظاہر ہے کہ مجھ سے زیادہ قابل ہیں وہ لوگ جو عدالتوں میں بیٹھے ہیں, قانون کو آئین کو مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے, تو چیز میں کہہ رہا ہوں مجھ سے زیادہ شعور اور علم ان کو ہوگا. تو یہ بنیادی طور پر ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہو اور قابل عمل ہو. ایک ایک کر کے جی شفقت کرو جی. دیکھیں ایک تو ایڈمنسٹریٹولی اختیارات حکومت کے پاس ہیں, اور ہم وہ جو بھی اختیارات ہیں ماہرین کی رائے کی روشنی میں استعمال کر رہے ہیں. جب ہمیں ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بند کر دو, بند کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کھول دو, اس طرح کھول دو, یہ ایس او پی ہم کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی عدالت میں چلا جاتا ہے, عدالت کا ایک فیصلہ آ جاتا ہے, تو اس پر پھر وہ ماہرین کی رائے بھی ایک طرف, ہمارے اختیارات بھی ایک طرف, ہماری اپنی رائے بھی ایک طرف رہ جاتی ہے.
تو فی الوقت جو فیصلے حکومت نے کرنے ہیں ہم کر رہے ہیں, جو نہیں کرنے ہم نہیں کر رہے ہیں. لیکن عدالت کا اگر فیصلہ کسی چیز پر آئے گا مجھے ناپسند ہو, لیکن بہرحال ہم اس پہ عمل کریں گے. تو یہ جہاں تک اسکولوں کی بات ہے, میں نے پہلے ہی کہا اسکول کھولنے کے موڈ میں فی الحال ہم نہیں ہیں. پرائیویٹ اسکولز کے مالکان ضروری کہتے ہیں, مجھے ان کی مشکلات کا اندازہ اور احساس بھی ہے. میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ اسکولز بڑے عرصے تک اس طرح نہیں چل سکتے. اگر بچوں کے فیس وہاں نہیں جائے گی, وہ اپنے ملازمین کو تنخواہ نہیں دے سکتے ہیں, کرایہ ادا نہیں کر سکتے, تو بہت سارے اسکول شاید بند ہونے کے امکانات بھی ہیں. لیکن کیا صرف اسکولوں کو کھلا رکھنے کے لیے, اسکولوں میں معاملات ٹھیک چلانے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کی صحت اور جانیں رسک پہ ڈالنی چاہیے کہ نہیں ڈالنی چاہیے؟ یہ ایک مشکل فیصلہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. ایک منٹ قاضی کر لے, قاضی کے بعد. دیکھیے, پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے آج بھی, کل بھی اور اس سے پچھلی تاریخوں پہ بھی سندھ حکومت کا جو موقف تھا وہ بڑے بھرپور طریقے سے رکھا ہے. اب فیصلہ کرنے کا اختیار تو ایڈوکیٹ جنرل کے پاس نہیں ہے نا, فیصلہ کرنے کا اختیار تو ججز کے پاس ہے. ہمارے محترم ججز کتنا مطمئن ہوتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل کے موقف سے, ہماری حکومت کے موقف سے, اس پر تو ہمارا کوئی زور نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب بڑے پراپر طریقے سے جو کیس ہے وہ ہمارا پلیٹ کرتے ہیں. لیکن اب الگ بات ہے کہ فیصلہ کوئی اور ہوتا ہے, سارے فیصلے کوئی ایڈوکیٹ جنرل کی رائے پہ تو نہیں ہوتے نا, تو اس کے اختلاف بھی ہو جاتے ہیں. دوسرا جو آپ نے بجٹ کی بات کی, دیکھیں ابھی ہمارے لیے بجٹ پر کچھ کہنا قبل از وقت اس لیے ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ پہلے یہ بتاتی ہے کہ صوبوں کے پاس کتنا پیسہ وہ ٹرانسفر کریں گے. مثال کے طور پہ اس مالی سال میں 835 ارب روپے انہوں نے ہمیں کمٹ کیے تھے. 835 ارب ہمیں نہیں ملیں گے, کم ملیں گے, بہت سارے اچھے خاصے کم ملیں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہمارے اپنے ریونیوز ہوتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر ہم بجٹ بناتے ہیں. اب اگر وفاقی حکومت کے پاس سے جو ہمارا شیئر آنا ہے اس میں بہت زیادہ کٹوتی ہو جاتی ہے تو یقیناً ہمارے لیے بھی بہت مشکل ہوگا اپنے بجٹ کو بنانا, اس لیے کہ ہمیں اس میں بہت ساری کٹوتیاں کرنی پڑیں گی. اور جو آپ کا پینشن اور تنخواہوں کا حصہ ہے اس کو آپ نہیں کاٹ سکتے, جو آپ کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ آتی ہے دوسری اس کو آپ نہیں کم کر سکتے. تو ڈیفینیٹلی جو کٹ لگے گا وہ ڈیولپمنٹ پہ لگے گا, چاہے وہ اسکول سائٹ پہ ہو, چاہے وہ ہاسپٹلس کی سائٹ پہ ہو, چاہے وہ کسی اور طرف ہو. تو اس مرتبہ جو بجٹ بنے گا وہ بہت مشکل ہوگا اور شاید بڑا سخت ہوگا. یہ صرف میں صوبہ سندھ کی بات نہیں کر رہا ہوں, تمام صوبوں کے لیے بھی اور شاید فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی مشکل ہوگا یہ. اچھا اس پہ ابھی کوئی پیسے خرچ نہیں ہو رہے ہیں, یہ فی الحال بالکل فری آف کاسٹ ہے. آگے چل کر ہم دیکھیں گے اگر اس پہ ضرورت پڑی تو ہم کریں گے, فی الحال یہ فری آف کاسٹ ہے. جی کراچی میں آیا پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھائیں تھا, انہनि जे ॿारनि खे सिंधी नथो पढ़ायो वञे. बार बार इहो ज़ोर ॾिनो वियो, दरख़्वास्तूं ॾिनियूं वियूं हुन हुकूमत हाणे बार बार पोएं मिनिस्टर बि इहो चयो त असां जेको बि न पढ़ाईंदो असां उन्हनि जा स्कूल रद्द करे छॾिया. हेसि ताईं केतिरनि स्कूलनि जा सिंधी न पढ़ाइण जे करे तव्हां लाइसेंस रद्द कया आहिनि या उन्हनि ते सख़्ती कई वई आहे. असांजा ॿार जेके प्राइवेट स्कूल में पढ़नि था उनखे सिंधी छो नथी पढ़ाई? دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھی پڑھانا لازمی ہے اور اسکولوں کو پڑھانی ہے. اب میرے پاس ایگزیکٹلی اس وقت یہ فگر نہیں ہے کہ کتنے اسکولوں کے خلاف ہم نے کارروائی کی ہے, وہ میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن جو نہیں کریں گے ان کے خلاف کارروائی ہم کرتے رہیں گے. مختلف چیزوں میں مختلف نوٹس ایشو کرتے رہتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تمام اسکولز اپنی رجسٹریشن کی رینیول کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں اور اس میں پھر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ ہماری جو شرائط ہوتی ہیں رجسٹریشن کی اس کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو اگر کوئی نہیں کرتا تو ہم اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں جو چیزیں مینڈیٹری ہیں وہ ان کو کرنی ہے, ہر حال میں کرنی ہے. اب جو نہیں کرے گا اس کے خلاف کارروائی کریں گے. میں آپ کو بتا دوں گا ایگزیکٹلی, اب مجھے نہیں پتا تھا آپ نے سوال کرنا ہے ورنہ میں تفصیل لے کے آ جاتا. ایک سیکنڈ, اگر اسمبلی کا اجلاس صرف بتانے کے لیے ہوتا ہے اور اگر نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے حکومت کے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے. تو سب سے کم دن میرا خیال ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس ہوئے. تو پہلے ہی ان سے پوچھ لیں کہ وہ کیوں اتنے کم کرتے ہیں. ہمارے
اجلاس تو اتنے زیادہ ہوئے کہ آخر میں خود یہ تنگ آ گئے تھے، اپوزیشن والے کہہ رہے تھے کہ بھائی اجلاس نہ کریں، چھٹی کرائیں ہماری. تو ایک طرف کہتے ہیں کہ اجلاس کے دن کم کریں، دوسری طرف کہتے ہیں بتانے کو کچھ نہیں. تو ان کی باتوں پہ نہ جو سارے کھسکے ہوئے لوگ ہیں، اور ہماری یہ بد نصیبی ہے کہ اتنی امیچور اپوزیشن ہمارے متھے لگی ہوئی ہے، اور جن کا عالم یہ ہے کہ ان کے اپنے فیڈرل گورنمنٹ کے جو وزیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی غیر ذمہ دار بھی ہیں اور ان کو پتہ بھی کچھ نہیں ہے. یہ یہاں سے ایک بھونگی مارتے ہیں، اوپر سے ان کا وزیر کہتا ہے کہ نہیں جھوٹ بولیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، آپ ٹھیک چلیں. تو اب اگر بھونگیوں کے جواب دینے میں بیٹھ جاؤں تو پھر بڑی نامناسب بات ہے. آپ کی حکومت نے ماہرین صحت کے رائے کے مطابق بہت ہی سخت فیصلے کیے، جس پر اپوزیشن، سندھ کی اپوزیشن بڑی تنقید کر رہی ہے، بار بار عدالت کے فیصلے کے تحت خود بھی چکا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا اپنا جو فیصلہ تھا اس پر آپ مایوس ہیں کہ آپ نے غلط فیصلے کیے، کیونکہ آپ کو شدید تنقید ہو رہی ہے؟ دوسری بات ہے کہ اب ٹرین سروس بھی کل کھلنے جا رہی ہے، تو اس حوالے سے کیا سندھ حکومت نے رضامندی کا فیصلہ کیا ہے کہ انٹر پروونس جو ہے وہ سروس چلے اور لوگ جو ہے وہ سفر بھی کریں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سندھ حکومت نے جتنے بھی اقدامات کیے تھے، نہ مراد علی شاہ صاحب نے اپنی خواہش کے مطابق کیے، نہ کیبنٹ کی خواہش کے مطابق کیے. جو ٹاسک فورس بنائی گئی جس میں تمام متعلقہ ماہرین موجود تھے، جو وہ رائے رکھتے تھے، رائے دیتے تھے، ان کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے تمام کے تمام فیصلے کیے، اور ہمیں کسی ایک فیصلے پر بھی افسوس نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی. ہم نے اپنے صوبے کے لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے، ان کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے فیصلے کیے. اب اگر ہمارے ان فیصلوں کو، ان اقدامات کو سبوٹیج کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے ایک پوری کمپین چلائی، اپنے یہاں پر لوگ چھوڑے، اور یہ آپ دیکھیں کہ پورے صوبے میں، پورے ملک میں کسی اور صوبے میں یہ نہیں ہو رہا کہ اگر ٹرانسپورٹرز احتجاج کر رہے ہیں تو کوئی اپوزیشن کی جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہو. کہیں اگر کوئی ڈاکٹرز کوئی بات کر رہے ہیں تو اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہو. کہیں ٹریڈرز اگر احتجاج کر رہے ہیں تو اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑی ہو. باقی تمام صوبوں میں اپوزیشن نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اور حکومتوں پر چھوڑا ہے کہ وہ اپنے فیصلے کریں تاکہ لوگوں کی صحت کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جا سکیں. یہ واحد صوبہ ہے جہاں ایک چول قسم کی اپوزیشن ہمارے متھے لگی ہوئی ہے، جن کو عقل نہیں ہے، جو پیدل ہیں عقل سے، جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے سندھ حکومت کے معاملات کو خراب کریں، لوگوں کو انسائٹ کرتے ہیں. یہاں بیٹھ کر ان تمام لوگوں کے ساتھ پریس کانفرنسز کرتے رہے، یہاں زبردستی دکانیں کھلوانے کی بات کرتے رہے. یہاں دکانیں کھلوا رہے تھے، پشاور میں فائرنگیں کر رہے تھے دکانوں والوں پر جو کھولنے جا رہے تھے. یہاں پر ٹرانسپورٹ کھولنے کی بات کرتے ہیں، باقی صوبوں میں ٹرانسپورٹ بند تھی. مطلب یہ دورہ معیار تو نہیں ہونا چاہیے نا. یہ پی ٹی آئی یہاں پر کون سی مصیبت الگ سے ہو گئی ہے بھائی؟ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، کے پی میں آپ کی حکومت ہے، مرکز میں آپ کی حکومت ہے، بلوچستان میں آپ اتحادی ہو، تو یہ ساری چیزیں پہلے وہاں کر لو، پھر ہم نہ کریں تو ہم آپ کہو کہ ہم نہیں کر رہے ہیں. لیکن عجیب سی بات ہے کہ باقی صوبوں میں تو جو آپ کر رہے ہو سارا ٹھیک ہے، یہاں وہی چیز سندھ حکومت کر رہی ہے تو وہ غلط ہے. جو شاپنگ مالز کی کھولنے کی بات کر رہے تھے، بھائی شاپنگ مالز بند کرنے کا فیصلہ سندھ گورنمنٹ کا نہیں تھا. شاپنگ مالز کو بند کرنے کا فیصلہ فیڈرل گورنمنٹ نے این سی او سی کے اندر خود لکھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ شاپنگ مالز بند ہونے چاہیے، انہوں نے کہا تھا کہ شاپنگ پلازا بند ہونے، انہوں نے کہا کہ بڑی مارکیٹس بند ہونی چاہیے. ٹرانسپورٹ کھولنے کی بات کی لیکن اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا تھا. سب ان کا تھا. ہم نے تو ان فیصلوں کو مانا جس میں فیڈرل گورنمنٹ نے خود کہا کہ 31 مئی تک یہ فیصلے سارے ہیں، 4 دن کے بعد وہ وہاں سے یو ٹرن مار جاتے ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے؟ سندھ حکومت تو فیڈرل گورنمنٹ کے جو فیصلے تھے ان پر قائم ہے آج بھی. باقی ان کی حکومتیں بھاگ گئی ہیں. تو جو فیڈرل حکومت کے فیصلوں سے انحراف کر رہے ہیں ان کو آپ واہ واہ کر رہے ہیں، جو فیڈرل گورنمنٹ کے فیصلوں پہ کھڑے ہیں وہ ان کو آپ کہتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں. تو یہ پہلے طے کر لیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ سندھ حکومت کو چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ نے جو فیصلے کیے تھے ہمیں وہ ماننے چاہیے کہ نہیں ماننے چاہیے. تو جہاں ہم مانتے ہیں وہاں بھی ہم برا کہتے ہیں، جب ہم نہیں مانتے ہیں وہاں بھی برا کہتے ہیں. تو میں صرف ایک گزارش کروں گا کہ یہاں کی فردوس آپا کو، اسلام آباد کی فردوس آپا کا حاشیہ سامنے رکھنا چاہیے. جس طرح اس کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے پھینک دیا نا، کسی طرح آپ سنیں گے کہ یہ فردوس آپا بھی نکال کے چلی جائیں گے سائڈ میں. تھینک یو ویری مچ. یار میں نے آپ کو بتایا کھسکے ہوئے لوگ ہیں، ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں غیر ذمہ دار لوگ ہیں، ان کے اپنے لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا. تو ان کی باتوں کو سنجیدہ مت لیا کرو آپ. یہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، پریشانی کے عالم میں آ کے یہاں کی تھوڑی باتیں کر لیتے ہیں. جی نہیں، ریلوے کے لیے ہم نے کوئی اجازت نہیں دی ہے، نہ ریلوے کے لیے دی ہے نہ جہازوں کے لیے دی ہے، لیکن بہرحال وہ چلا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے وہ صحت مند ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. یہ صرف بکواس ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، یہ غلاظت ہے جو پھیلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی، وہ بالکل ٹھیک ہے.
ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی ایشوز ہیں ٹیچرز کے ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں نا مختلف ہیں، ہم ان سب پر کام کر رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن ایشوز میں کوئی عدالتی فیصلہ ہمارے راستے میں آئے گا یا کوئی نیب ویب میں کوئی انکوائری وائی کو ان کو چھوڑ کے باقی ہم سارے حل کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یار ایک منٹ ذرا خاتون پہلی سوال پوچھ رہی ہیں. جی نہیں، اس میں تو کوئی اخراجات نہیں ہے. دیکھیں اس میں وہ صرف اپنے ٹیچرز کو اسکول بلائیں گے، جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. شاید ہم اجازت دے دیں گے تو ٹیچرز اسکولوں میں آنا شروع ہو جائیں اور بچے اپنے گھروں پہ ہوں گے، وہ پڑھیں گے. اس میں تو کوئی ایڈیشنل اخراجات نہیں ہے. ٹیچرز ان کے آلریڈی موجود ہیں اور میرا خیال ہے کہ موبائل فون کمپیوٹر وغیرہ ہر اسکول میں ہوتا ہے. تو یہ خیر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب ابھی شروع کر دیں گے نا، جب یہ شروع ہو جائے گا، جب پراپرلی لوگ اس کو استعمال کریں گے تو اس میں مشکلات آئیں گی، ہم اس کو دور کریں گے. این سی سی نے بھی نہیں دی، این سی او سی نے بھی نہیں دی. ابھی آپ پوچھیں کہ ان سے کس نے دی ہے. تھینک یو. اچھا آپ کا سوال رہ گیا. ہاں میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ دیکھیں یہ ایک طرف اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ فیس نہ دیں تو آپ کے بہت سارے اسکول بند ہو جائیں گے، اور اسکولوں کا بند ہو جانا بھی بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے. اس لیے کہ بچوں نے اسکول جانا ہے، اللہ کرے حالات ٹھیک ہو جائیں پھر اسکول تو جائیں گے نا. تو خدا نہ خواستہ اگر بہت سارے اسکول بند ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی بچوں کی تعلیم جو ہے وہ متاثر ہوگی. تھینک یو. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے جیسا کہ علم میں ہے کہ کافی عرصے سے تمام اسکولز پورے ملک میں ہی بند ہیں اور بچوں کی تعلیم اس سے کافی متاثر ہو رہی ہے. ہم فی الحال کوشش بھی کریں تو شاید اسکول کھولنے کی ہم پوزیشن میں نہیں ہیں. بہت ساری چیزیں کھل گئی ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر، لیکن اسکولز ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم سب کے بچے جاتے ہیں. اور اگر میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اگر ہم اسکول کھول بھی لیں تو شاید کوئی پیرنٹس اپنے بچوں کو ان حالات میں اسکول نہیں بھیجیں گے. جو تعلیم بچوں کی متاثر ہو رہی ہے اس کو کسی طرح سے کسی حد تک بچانے کے لیے کچھ مختلف اقدامات ہم نے کرنا شروع کیے. اور آج ایک چیز ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ صرف ایک یوں سمجھ لیں کہ یہ پہلا قدم ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے اور پروجیکٹس ہیں، ماڈلز ہیں جس پر ہم کام کر رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے بھی رہیں گے. آج جو چیز میں آپ کے سامنے یہاں اناؤنس کروں گا، ایک سندھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک ایپ ہم نے بنائی ہے جو میوز کی ایپ ہے. وہ مختلف لوگ پہلے بھی استعمال کرتے رہے ہیں، لیکن اس میں